के फजलो करम से आज हम पारा शुरू करने लगे हैं 22वां और सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 31। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नूतिहा अजरहा मर्रतैनि व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और ए पैगंबर की बीवियों, जो कोई तुम में से और उसके रसूल की इताअत करेगी और नेक काम करेगी तो हम इसको इसका अजर दुगना ही देंगे और हमने इनके लिए इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम एहतियात चाहती हो तो नामहरम से नरम जुबान में बात ना किया करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में कोई बीमारी है वो किसी तमा में ना पड़ जाए, और जो बात करो दस्तूर के मुताबिक करो। अल्लाह अकबर। देखेंगे वो औरतें हैं माशाल्लाह उम्महातुल मोमिनीन, जो हमारी उम्मतों की माएँ हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उनको समझा के हमें समझा रहे हैं कि जो रुतबे देखें ना इनको मिले हैं और किसी को नहीं मिले। नबी करीम सल्लम की बीवियां हैं और नबी करीम सल्लम की बीवियां आपके साथ आपकी मंजिल में होंगी। अल्लाह तबारक व तआला के पास जो मंजिल है उसमें सारी बीवियां आपके साथ ही होंगी। और नबी करीम सल्लम की जो मंजिल है अला अलय्यीन में है, जो सबसे ऊंची है, अर्श के करीब है, जो तमाम मंजिलों से बालातर है, और उसका नाम है वसीला मकाम महमूद। ये जन्नत की सबसे आला ऊंची मंजिल है और जिसकी फिर छत आगे सिर्फ अर्श है। और वहां पर नबी करीम सल्लम की ये सारी बीवियां होंगी जिनको कहा जा रहा है कि अगर तुम कोई खता करोगी तो तुम्हें दुगनी सजा मिलेगी, क्योंकि तुम नबी की बीवियां हो। क्योंकि जो देखिए ना, जिस तरह अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में ये कह दिया कि जो उलमा हैं वो जब बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं और फिर खुद अमल वो नहीं करते जो दूसरों को कहते हैं, तो उनको डबल सजा है। वो सबसे पहले जहन्नम के आखिरी दर्जे में उन्हें पहुंचाया जाएगा कि जो तुम कहते थे वो तुम करते क्यों नहीं थे। तो इसलिए जो जिम्मेदारी अल्लाह तबारक तआला ने दी होती है फिर उसको बहुत उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अल्लाह ने उनको समझा दिया कि तुम नबी की बीवियां हो और आम औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारी एक खास अहमियत है, तुम्हारी खास इज्जत है, तुम्हारे खास रुतबे हैं। अब देखें, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बात कही थी कि जब इन्होंने खर्चे की डिमांड की थी बीवियों ने, कि गुलाम आए हुए हैं, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के जरिए कहा था कि आप जाके कहो आपका बाप की लाडली हो कि हमें भी कोई दें और गुलाम वगैरह। तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि देखो, नबी को ना तंग करो, अल्लाह तबारक तआला चाहेगा तो तुम्हें हटा के तुमसे अच्छी बीवियां दे देगा। और उन्होंने ये अपने पास से बात कही थी, ये दिल में आई और अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में ये लिख दी। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की 3-4 बातें हैं जो उन्होंने कही और अल्लाह ने वो कुरान में लिख दी। सुबहान अल्लाह। अगली आयत सुने, आयत नंबर है 33। और अपने घरों में ठहरी रहो और इजहार जीनत करके जमाना जाहिलियत के दस्तूर के मुवाफिक मत फिरो, और नमाजों को कायम करो, ज़कात अदा करो, और अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदार रहो। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर तरह की आलूदगी दूर कर दे और तुमको अच्छी तरह से पाक और साफ रखे और कोई तुम पर अंगिश्त जनी न करे। अल्लाह अकबर। यानी ये अल्लाह तबारक तआला की देखें खास उनको नसीहत है कि ये वजह है कि तुम मेरे नबी के घराने से हो, उनकी अहले बैत हो, और मैं अल्लाह नहीं चाहता कि उन पर कोई उंगली उठे या कोई ऐसी वैसी बात हो। तो इसलिए औरतों को देखें मुखातिब करके इस आयत में कहा है कि अपना माल साफ करो, ज़कात दो। हालांकि ये मर्दों के लिए बात होनी चाहिए ना, लेकिन औरतों के पास भी दौलत होती है, वो भी अपना अलग पैसा जोड़ती हैं, रखती हैं। इसलिए कहा कि ए औरतों, अपनी जो है ना अपने माल को पाक करो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयात और हिकमत की बातें बयान की जाती हैं इनको अच्छी तरह याद रखो। अल्लाह निहायत ही बारीक भी है और खबर रखने वाला है। बिलाशुबा मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, रोजादार मर्द और रोजादार औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, अल्लाह ताला को याद करने वाले मर्द और अल्लाह को याद करने वाली औरतें। अल्लाह ने इन सब के लिए बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। अल्लाह अकबर। फिर देखिए, अब औरतों को ना ये मतलब कि अल्लाह तबारक तआला ने ये जो मर्दों के साथ साथ स्पेशल औरतों का नाम लिया और दोनों को बात मुखातब कर करके की है कि किसी चीज में भी औरतें पीछे नहीं और किसी चीज में मर्द भी पीछे नहीं, दोनों बराबर हैं अल्लाह के यहाँ। मतलब ये कि अमाल अगर उसने उसी तरह के नेक किए हैं औरत ने, तो ये नहीं कि वो औरत है तो उसको कम अजर मिलेगा और मर्द है तो उसने वही अमाल किए हैं तो उसको ज्यादा अजर मिलेगा। अल्लाह ने समझा दिया कि तुम सबको जो नेक अमाल करेगा, मर्दों में से हो चाहे औरतों में से हो, उनके अजर उनको उसी तरह मिलेंगे। तो ये आयतें इसलिए उतरना शुरू हुई कि औरतें नबी करीम सल्लम के पास आई कि नबी करीम सल्लम, मर्द तो हमसे रुतबा ले गए, जहाद में वो जाते हैं, मस्जिदों में वो जाते हैं और जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, तो हम कहा। नबी करीम सल्लम को जब ये सवाल औरतों ने किया तो ये देखें आयतें उतरना शुरू हो गई
کہ جو کچھ مرد کرتے ہیں اسی طرح اللہ نے تمہیں بھی مخاطب کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد کی بات کرتی ہو نا، تو بہترین عورت کا جہاد وہ ہے جو اپنے گھر کی چار دیواری میں عزت و آبرو سے بیٹھی رہے، وہ جہاد میں ہے. اور اگر عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنی عزت کے ساتھ بیٹھتی ہے، صبر و استقامت کے ساتھ بیٹھتی ہے، فالتو باہر نہیں نکلتی اور تمام اسلام کی چیزوں پر عمل کرتی ہے، تو اس کا میاں جو جہاد کرتا ہے نا، اس کو بھی اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مطمئن ہے اپنے گھر کی طرف سے، وہ مطمئن ہے تو جہاد کرنے گیا نا. اسے پتا ہو کہ میری عورت میرے بعد نہیں ٹھہرے گی تو وہ گھر سے نہ نکلے. عورتوں کی وجہ سے ہی مرد جہاد کرنے جاتے ہیں کہ میری بیوی گھر سنبھال لے گی، بچے سنبھال لے گی، سب کچھ کر لے گی، اور عورتوں پہ بھروسہ ہے ان کو. تو اللہ ایسی عورتوں کو وہ جہاد کرنے جاتے ہیں، عورت کو بھی اتنا ہی جہاد کا اجر گھر بیٹھے ملتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے پھر وما کان لمؤمن ولا مؤمنات، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ فرما دے تو پھر ان کا اس معاملہ میں جس کا فیصلہ کیا گیا کچھ اختیار باقی رہ جائے. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اور جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے احسان فرمایا اور تم نے بھی کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات چھپی تھی جسے ظاہر ہونے سے آپ ڈر رہے تھے کہ اگر طلاق ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے طعنوں سے ڈرتے تھے اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. پھر جب زید نے اپنی بیوی کو بیوی بنانے کے بعد طلاق دے دی تو ہم نے اس عورت کو آپ کے نکاح میں دے دیا، یعنی ہم نے حکم دیا کہ اس سے تم خود نکاح کر لو تاکہ مسلمانوں پر اپنے متنبع بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، جبکہ ان کے لے پالک اپنی بیویوں کو بیویاں بنا چکے ہیں اور پھر طلاق دے دی اور اللہ کا حکم یعنی فیصلہ پورا ہو چکا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پوری آیت میں نا واضح کر دی ایک قسم کی. لیکن ان کی جو آپ کو میں تھوڑی سی ہسٹری سناؤں نا اگر زید بن حارثہ کی، تو وہ یہ تھی کہ یہ اپنے ماں باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے تھے. جب ان کی عمر تھی نا کوئی 10 یا 9 سال تو ان کو نا کسی نے اغوا کر لیا اور ان کو اغوا کر کے لے گئے. وہاں جا کے ان کو پھر اسی طرح بیچ دیا. تب بچے بیچنے کے تھا تو ان کو بیچا، تو جس نے خریدا نا تو وہ خریدا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو انہوں نے پھر اس بچے کو نا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا کہ آپ انہیں اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب نکاح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بڑی محبت ہو گئی زید بن حارثہ کی، اور ان کو بڑے پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور خدیجہ سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا بیٹا ہے. اس طرح یہ دیکھیں اتنی عظیم 2 ہستیاں جن کے پاس یہ زید بن حارثہ پلے بڑے. اس کے بعد پھر جب ان کی مدت گزر گئی، کوئی 15 سال کے ہو گئے، تو ماں باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں کے پاس ہے. تو وہاں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماں باپ نے کہا کہ ہمارا بچہ ہمیں دے دیجئے، یہ ہمارا بیٹا ہے، گم ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو اگر تو میں اس بچے کو بلاتا ہوں، اور انہوں نے کہا آپ ہم سے قیمت لے لیں جو آپ نے دی ہوگی. تو انہوں نے کہا قیمت کی بات نہیں ہے، میں بچے کو بلاتا ہوں، اگر بچے کی مرضی ہے وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو 100 بسم اللہ وہ آپ کے ساتھ جائے، اور اگر آپ کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہتے تو آپ اسے زبردستی نہیں لے جا سکتے. تو زید بن حارثہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا. میں نے ان میں جو کچھ پایا میں نے دنیا کے کسی شخص میں نہیں پایا، اور میں نے ان کے اخلاق جو دیکھے ہیں وہ کسی کے اخلاق نہیں، تو میں ان کو چھوڑ کے نہ کبھی نہیں جاؤں گا. انہوں نے بچے کو سمجھایا کہ تم اپنے سگے ماں باپ کو چھوڑ کے اور اپنے ان غیروں کے پاس رہتے ہو. انہوں نے کہا یہ غیر نہیں ہے، میرے لیے سب سے میرے اپنے یہی ہیں جن سے میں نے ساری چیزیں سیکھی ہیں اور اس نے اخلاق سیکھا ہے، تو میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تو پھر خیر وہ جو ماں باپ آئے تھے انہوں نے بھی بچے کو دعا دی اور چلے گئے. اس طرح کہنے کو تو یہ غلام تھے لیکن اچھے خاصے گھرانے کے تھے، پیچھے سے وہ امیر لوگ تھے، اس لیے بچے کو کسی نے اغوا بھی کر لیا اور پھر بیچ بھی دیا. بس اس طرح ان کی زندگی گزری. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اپنے بچے کا ان کا نکاح کیا اور زینب بنت جہش سے کیا، اور وہ بھی اچھے گھرانے کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کیا. لیکن ان کے ذہن میں نا ایک چیز تھی کہ میں ایک آزاد عورت ہوں اور بڑے امیر گھرانے کی عورت ہوں، اور یہ لوگ ہو سکتا ہے سہیلیاں بھی باتیں کرتی ہوں کہ تم نے ایک غلام سے کر لی، تمہیں کس چیز کی کمی تھی، تم اچھی خاصی خوبصورت، یہ وہ بس جو دنیا چلتی رہتی ہے. تو اس لیے نا ان کا دل ان کے ساتھ نہ لگا نہیں، اور جب دل نہ لگے تو وہ دونوں میں نا میاں بیوی میں بڑی چپکلش سی رہتی ہے، تو اس طرح کی باتیں نہیں پھر ہوتی. تو وہ اکثر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ میں زینب بنت جہش کو چھوڑ دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ نہ کرنا، بالکل اسے طلاق نہ دینا. دیکھیں پہلی بات ایک نبی ہو کر بھی نا یہ دنیا ایسی ہے، یہ تلواروں کی دھاریں ہمارے سروں پہ ایسی ہیں کہ تانوں سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے کہ میں نے شادی کرائی ہے اپنے بیٹے کی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس کی طلاق ہو گئی.
اللہ اکبر. بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب ان کی پھر طلاق ہو گئی، حالانکہ تمہیں نبی اسے سمجھا رہے تھے، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور ہم نے جو ہے وہ اس پر ایک احسان کیا تھا، اس بچے پر احسان کیا تھا اس آیت میں جو بات کہی ہے وہ یہ کیا تھا کہ دیکھو وہ جب گم ہوا بکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اس پر احسان کیا تھا، یعنی زید بن حارثہ پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہی کہہ دیا کہ دیکھو تم تو یہ بات چھپانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کام میں کوئی مذائقہ نہیں جس کو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا. جو پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کا یہی دستور ہے کہ غلط رسومات کو وہ توڑتے رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا حکم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ایک فیصلہ شدہ بات تھی. جو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اعمال کا حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر بیٹا، اب پھر لوگ اس زمانے میں ابھی رسالت نہیں ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا اور زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، تو ابھی وہ نبی نہیں چنے گئے تھے. تو اس لیے لوگ اس زمانے میں روایت تھا کہ منہ بولا بیٹا بھی بیٹا ہی ہے، تو اس لیے اس وقت تو ابھی اللہ کے حکم نہیں آئے تھے، تو لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، محمد نام دے دیا، اور لوگ کہتے تھے کہ حارث بن محمد یعنی محمد کا بیٹا، تو محمد بن زید بن حارث. ہاں، تو زید بن حارث جو تھے ان کے ساتھ محمد کا نام لگ گیا، تو اس لیے وہ محمد کے بیٹے کہلائے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اب اگلی آیتوں میں جو بتا رہے ہیں 38 میں 39 میں کہ جو جہالت کی رسمیں تھی نا وہ اللہ نے توڑنی تھی، تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کہانی جوڑی تاکہ لوگ اب کسی منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا نہ کہیں، اور اس کے ساتھ ایسا رشتہ وہ رشتہ نہیں ہے جو سگے بیٹے کے ساتھ ہے. پھر کہا اللہ نے بتا ہی دیا پھر وما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، سلسلہ نبوت ان پر ختم ہو گیا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، یہی ذریعہ نجات کا ہے. اور صبح شام وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہو، غفلت کو قریب بھی نہ آنے دینا. اور وہی تو ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ اللہ تمہیں طریقوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ خاص کر پیار کرنے والا ہے، اور وہ یقیناً غلطیاں معاف فرمائے گا. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام کے ساتھ کیا جائے گا، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کوئی بات حکم کسی کو دیتا ہے نا، اور وہ لوگ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، تو فرشتے بھی اللہ سلام بھیجتا ہے، فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، اور فرشتے پورے آسمانوں پہ اس کی حمد کرنے لگ جاتے ہیں، اس بندے کی جس کی حمد اللہ نے کر دی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر کہا آیت نمبر 45 یا ایھا النبی، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ ہی کی طرف بلانے والا اور سورج کی طرح روشنی دینے والا بنایا ہے. اے پیغمبر اسلام آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا ہی فضل تیار کیا گیا ہے. اور آپ اے پیغمبر اسلام کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، اور ان کی اظہار ثانی سے فی الحال درگزر فرمائیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ ہی کاموں کا بنانے والا کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور اس سے پہلے کہ تم نے ان سے تعلق خاص پیدا کیا ہو، کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائے، ان کو طلاق دے دو، اور وہ تمہاری ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس کو شمار کرنے لگو، ہرگز نہیں، بلکہ طلاق ہوتے ہی ان کو نکاح کی اجازت ہے، ان کو کچھ دے کر دلا کر حسن خوبی سے رخصت کرو. یعنی یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جس کی رخصت ہی نہیں ہوتی تو طلاق کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے اگر آپ نے کوئی تعلق قائم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ نے، کہ اس بیوی پر کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ اس سے صرف نکاح ہوا ہے، ابھی تمہارا رشتہ قائم نہیں ہوا. تو اس کو تم جب طلاق دے دو تو وہ چاہے اگلے دن یا کچھ دنوں بعد جب چاہے اگلا نکاح کر لے، کوئی مدت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اخلاق سکھایا کہ اس نے تم سے نکاح کیا ہے، وہ کچھ دیر تمہاری بیوی کہلائی ہے، تو اس کو دے دلا کے فارغ کرو، اس کو پھر بھی کچھ دو اللہ، یا پھر جو حق مہر دیا ہوا ہے وہ واپس نہ لو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں جب نکاح سے مجھے یاد آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جب زینب بنت جہش سے ہوا تو وہ اپنی اور بیویوں کو یہ کہا کرتی تھی کہ تم لوگوں کے نکاح تو زمین پر ہوئے اور میرا نکاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر کرایا اور خود کرایا، اور کہہ دیا کہ اے نبی آپ کے اندر بہت ہی خوف پیدا ہو گیا دنیا کا، آپ تو اس چیز کے لیے اٹھ نہیں رہے، گھبرا کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، حجائے ہم نے آپ کا نکاح کر ہی دیا، آپ جا کے اپنی بیوی کو لے آئیں. سبحان اللہ. تو انہیں اس چیز پہ بڑا فخر ہوتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور میرا نکاح اللہ نے کرایا. یا ایھا النبی، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بیویاں جن کو آپ مہر دے چکے ہیں حلال کر دی ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی ملک میں ہیں اور آپ نکاح کر چکے ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دلوایا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی خاطر ہجرت کی، اور کوئی دوسری مومن عورت جو رشتہ دار نہ ہو اگر وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کر چکی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کے لیے راضی تھا، اس لیے نکاح کر لیا، اور یہ آخری رعایت صرف نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دوسرے ایمان والوں کے لیے نہیں۔ بلا شبہ ہم کو معلوم ہے کہ جو ہم نے ان پر ایمان والوں پر ان کی بیویوں اور ملک جمین کے متعلق مقرر کر دیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بخشنے والا اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفہ دیا گیا ہے کہ ایک تو جن بیویوں سے آپ نے نکاح کیے لیکن جو جنگ میں آتی ہیں اور وہ آپ جن کو پسند کر لیں وہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے خاص تحفہ دیا ہے۔ اور اس طرح بھی کہ اگر کوئی عورت خود بھی اپنے آپ کو تحفہ آپ کو دینا چاہے، سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی عورت کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو دیا، اس سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہے تو ایک عورت نے اس طرح ہی کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیا والے تھے کہ گردن جھکا لی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، حبا کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کے بیٹھ گئے، اور اس کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کی، اور اب وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو ایک صحابی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ان کا نکاح میرے سے کر دیں۔ اب ان کے یہ تھا کہ آپ چاہے خود کر لیں، آپ چاہے کسی سے بھی کر دیں، میں آپ کے ذریعے کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص سے جس نے کہا تھا کہ میرے سے، اس عورت کا اس سے نکاح کر دیا۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خاص تحفے دیے ہیں کہ آپ بیویاں بنا سکتے ہیں، تو لوگ اس پر آپ کو پتہ ہے کہ باتیں بھی کرتے ہیں غیر مسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، اگر یہ چیزیں اللہ نے تحفہ دی ہیں تو تہجد بھی تو تحفے دی ہیں نا، ایسی ذمہ داریاں ہمارے لیے تو وہ نفل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایسے فرض ہیں جو دوسرے کو پورے ہی نہیں کرتے، وہ راتوں کو جاگنا، پوری رات عبادت کرنا، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں، رات کا حصہ کچھ اپنے لیے رکھیں، کچھ عبادت کے لیے رکھیں۔ یعنی اگر اللہ نے یہ تحفے انہیں دیے ہیں تو انہوں نے اللہ کے فرائض بھی بڑے پورے کیے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو جو اللہ کے اتنے قریبی بندہ ہو اور اتنی عبادت کرنے والا ہو تو اس کو تحفہ اللہ کا ملتا ہی ہے کوئی نہ کوئی۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں، بیوہ عورتوں کے ساتھ کی یہ بھی ہے، بالکل اتفاق محبت رہے۔ جنگ میں جو عورتیں آئی تھیں، جب ایک وہ ان کا نام اگر آپ کو یاد آ رہا ہے تو بتائیں، جنگ میں جو بی بی آئی تھی ان سے نکاح کیا تھا تو ان کا پورا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، اور وہ شہزادی تھی ایک قسم کی۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو پورے کا پورا قبیلہ دوست بن گیا اور مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آیا تو بتاتی ہوں۔ اس کے بعد ہے ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں 59 پڑھنی ہے کہ 51؟ ہاں جی۔ اس کے بعد ہے ان بیویوں میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے علیحدہ رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جس کو اپنے سے علیحدہ کر دیا تھا ان میں سے اگر کسی کو آپ طلب کریں تو آپ کے لیے کچھ مسائقہ نہیں۔ اس خصوصی اجازت سے پوری توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور غمگین نہ ہوں گے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیں گے ان سے سب کی سب خوش رہیں گی، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور بہت پیار اور بردبار ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کتنی کھلی اجازت دے دی ہے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہیں پیار آیا اپنے نبی پر کہ اس چیز میں آپ کے لیے اجازت ہے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں جب زینب بنت جہش سے نکاح کیا اور نکاح ہو گیا ہوا تھا تو لوگوں کی دعوت کی، گوشت پکایا، روٹی کھلائی، لوگ آئے بیٹھے رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے، دیر ہو گئی، اٹھ کے تمام بیویوں کے گھر مل کے آئے، اور ہر بیوی نے کہا آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے نکاح کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلے گئے، پھر تمام بیویوں کے گھر گئے اور ان سے مل کے آئے، انہیں بھی احساس نہ ہونے دیا اس رات بھی کہ میں اپنی بیویوں کو مل کے آؤں تاکہ برابری ہو۔ پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ 3 لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یہ زینب بنت جہش تھی یہ دیوار کی طرف منہ کر کے پردہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ کتنی دیر گزر گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ تھک جائیں گی۔ پھر دیکھا وہ 3 بندے پھر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر چلے گئے، پھر باہر سے چکر لگا کے آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باہر اطلاع دے دی کہ وہ چلے گئے یہ بندے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، اور اگلی آیتیں ہم اسی طرح کی پڑھیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کیا کرو۔ ہم آیت پڑھتے ہیں 52، ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں، اور نہ ہی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ دوسری بیویوں کو لیں کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیں، خواہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، ہاں وہ جو آپ کی ملک یمین ہو ان سے نکاح کی اجازت ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا کرو، بجز اس کے کہ تم کھانے کے لیے مدعو کیے۔ یہ دیکھیں یہ وہ آیت تھی آگے جو میں نے ابھی بتائی ہیں، کھانے کے لیے مدعو کیا جائے، اور نہ ہی کھانا پکنے کے انتظار میں
وہاں بیٹھ رہا کرو، لیکن جب تم کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں دل لگائے نہ بیٹھے رہا کرو۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے باوجود وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ کو صاف اور سیدھی بات کہنے میں کوئی حجاب نہیں۔ دیکھیں وہ تمہارا خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے اگلی بات کہہ دی کہ اللہ کو کوئی خیال نہیں ہے تمہیں صحیح بات سمجھانے میں، اللہ سب کچھ سمجھا سکتا ہے، کوئی حجاب نہیں۔ اور جب تم ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردہ میں رہ کر مانگو، یہ تمہارے ان کے دونوں کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور پھر سن لو، یہ تمہارے لیے زیبا نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی اس کی وفات کے بعد نکاح کرو، بلا شبہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، بات تو بالکل صحیح ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کو بتا دیا کہ وہ 3 بندے پھر بڑی دیر بیٹھے رہے، اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آزار ہوئے ہیں، بیزار ہوئے ہیں، لیکن انہیں کچھ نہیں کہا، صرف آپ کا اخلاق تھا۔ تو ہمارے اپنے گھروں کے لیے بھی دیکھیں نا، کہ آیتیں ساری ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم لوگ کسی کے گھر جب مہمان جائیں نا، تو ایک تو اتنی دیر پہلے نہ چل جاؤ کہ وہ بےچارے کھانا بنا رہے ہیں، اب وہ ساتھ ساتھ کھانا بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہیں ٹائم دے رہے ہیں، اب وہ کھانے بنائیں عورتیں کہ آ کے تمہارے پاس بیٹھیں، اگر وہ نہیں بیٹھتی تو پھر تم لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ دیکھو ہمیں بنا لیا اور کوئی ہمیں پوچھ نہیں رہا، تو وہ کھانا کون بنائے بھائی؟ تو اس لیے اپنی خود عقل مندی سے، اگر کسی نے کہا کہ ڈنر ہے، آپ نے رات کے ٹائم اس وقت آنا ہے 6 بجے کا 7 بجے کا، تو آپ اس سے ذرا تھوڑی لیٹ ہی آئیں، اور پھر جب کھانا کھا لیں گپ شپ ہو جائے، یہ نہیں کہ رات کے 2 بج جائیں اور وہ بیچاریاں کھانے پکا کے بھی تھکی ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، بس آپ تو فریش آئیں۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دی یہ باتیں کہ ٹائم پہ اٹھ کے نا دوسروں کو تنگ نہ کرو، چلے جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے اچھا جی 55، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ اپنے باپوں کے سامنے آئیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے، اور نہ اپنی ملک یمین کے سامنے آنے جانے میں کوئی گناہ ہے۔ یعنی یہ رشتے بتا دیے کہ عورتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کے سامنے اگر دوپٹہ بھی ہل جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ بھانجے بتیجے ہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بلا شبہ ہر چیز سے خوب اچھی طرح اللہ واقف ہے۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اتنی پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہمیں باتیں سنائی نا، تو اور پیار آیا، تو اللہ نے کہا بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رحمت بھیجا کرو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا اتنا پیارا کام ہے نا، کہ اللہ نے کہہ ہی دیا کہ جو میرے نبی پر درود بھیجے گا اسے ایک دفعہ بھیجے گا 10 رحمتیں کروں گا۔ اور آپ خود سوچ لیں کہ جو بیویاں اور جو بھائی صبح سے شام تک جب ٹائم ملے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، جب ٹائم ملے درود شریف، میں نے تو اسی لالچ میں شروع کیا تھا، جو اللہ جانتا ہے سچی بات ہے، میں نے کہا اگر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھوں گی تو اللہ 10 رحمتیں کرے گا، تو 10 رحمتیں میرے پورے دن کے لیے بھی حالانکہ کافی ہوں گی،